अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाले के साथ मैं हूं मारिया मेमन। आज की टॉप स्टोरीज है आलमी सियासत और पाकिस्तान। गुज़श्ता 10 दिनों में पाकिस्तान की 3 मुख्तलिफ अहम बैनुल-अक़वामी इंगेजमेंट्स हुई हैं और अब ईरान के सदर पाकिस्तान के दौरे पर भी आए हैं। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम इस पर बात करेंगे। उसके बाद 5 अगस्त का एहतजाज में अब सिर्फ 1 दिन बाकी है। ऑन ग्राउंड फिलहाल नजर नहीं आ रहा तहरीक इंसाफ की एहतजाजी तहरीक का कोई भी मोमेंटम। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में इस पर बात होगी। आखिर में इंसानी जाने पाकिस्तान के अंदर गैरत की नजर होती चली जा रही हैं। हर रोज कई केसेस रिपोर्ट होते हैं। सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में इस पर बात करेंगे, लेकिन आगाज करते हैं। ईरानी सदर मसूद पेजगान पाकिस्तान के 2 रोजा दौरे पर आ चुके हैं। कल वो लाहौर गए, इन्होंने इकबाल की कब्र पे मजार पे हाजिरी दी और उसके बाद आज वो इस्लामाबाद आए। सुबह से उनकी पॉलिटिकल एंगेजमेंट से हमने देखा कि कुछ मुआहदे भी साइन हुए हैं, कुछ MOUs भी साइन हुए हैं। तो 10 दिनों में पाकिस्तान ने बेसिकली 3 बड़ी अहम पॉलिटिकल एंगेजमेंट्स की हैं अगर हम देखें बैनुल-अक़वामी ग्राउंड में। पहले तो जाहिर सी बात है ईरानी सदर का जो रीसेंट पाकिस्तान के अंदर आना, ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि भी रिसेंटली जो जंग हुई है इसराइल की ईरान की और जिस तरह की दुनिया में इसमें हमें एक बैलेंसिंग एक्ट लेकर चलना पड़ा, उस हवाले से एक अहम विजिट है। इसके अलावा 25 जुलाई को डिप्टी वजीर आजम यानी कि इसहाक डार साहब की इंगेजमेंट हुई थी मार्को रूबियो से और हमने देखा कि पॉलिटिकल इंगेजमेंट पे पहले फोन कॉल्स हुई, फिर आपस में तबादला ख्याल हुआ, मार्को रूबियो की फोन कॉल भी आई। तो अमरीकी कैंप में भी पाकिस्तान जो है इस वक्त अगर हम कहें तो अपनी थोड़ी सी अच्छी फुटिंग पा रहा है। इसके अलावा जो चीनी कैंप को भी साथ लेकर चलना है, जिसमें हमने देखा कि आर्मी चीफ गए थे चीन के दौरे पर, वहां पर ये आगे पीछे 10 दिनों के अंदर ही हमने देखा है कि ये दोनों कैंप्स जिसमें चाइनीज भी है अमेरिकन भी है, उसका एक बैलेंसिंग एक्ट है जो अभी तक हो रहा है। एक बहुत बड़ा चैलेंज जरूर है, लेकिन इस खत्ते के अंदर देखते हैं कि पाकिस्तान का सडनली जैसे एक नया रोल उभर के सामने आया है, उसमें हम चैलेंजेस को किस तरह से उसका सामना करेंगे। आज वजीर आजम पाकिस्तान ने एक अहम बयान दिया है ईरान के जौहरी प्रोग्राम के हवाले से और ईरान के जौहरी प्रोग्राम यानी एटमी प्रोग्राम को जारी रखने के हक को तस्लीम दोबारा किया है। जरा सुनिए। पाकिस्तान का जनाब सदर असूली मौकफ है कि ईरान को पुरअमन मकासद के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के मुताबिक पुरअमन मकासद के लिए आपको जौहरी ताकत हासिल करने का पूरा हक हासिल है और मैं समझता हूं कि इसके लिए पाकिस्तान ईरान के असूली मौकफ के साथ खड़ा है। जो टाइट रोप है जिसकी हम बात कर रहे हैं वो इस तरह से भी पाकिस्तान के लिए इस वक्त बैलेंस करना एक अहम चैलेंज होगा, क्योंकि हमने रिसेंटली देखा ईरान और इसराइल की वॉर के अंदर बार बार प्रेसिडेंट ट्रंप ये कहते रहे हैं कि रोल बैक करना पड़ेगा ईरान को अपना जौहरी प्रोग्राम, और वो किसी तौर भी ईरान को जौहरी प्रोग्राम आगे कंटिन्यू करने की इजाजत नहीं दे सकते। If we destroyed the nuclear, Iran will not have nuclear. Well, we blew it up. I don't see them getting back involved in the nuclear business anymore. I think they've had it. They've been at it for 20 years, and I don't see that happening. और ईरानी सदर ने जब कल यहां पर आकर मुख्तलिफ ऑन द रिकॉर्ड, ऑफ द रिकॉर्ड, ऑन द कैमरा, ऑफ द कैमरा बात की है, तो जो मेजर एक ख्वाहिश नजर आ रही है ईरान की जानिब से वो ये कि पाकिस्तान के रास्ते जो चीन से तिजारत करनी है, इसके लिए जो एक माहौल है, एक रास्ता है, वो पाकिस्तान की तरफ देख रहे हैं कि हम ये किरदार अदा करें। तो जैसे मैंने कहा कि एक बड़ा ही टाइट रोप है जिसमें आपने अमरीकी चाइनीज कैंप को भी बैलेंस करना है, ईरान और को भी इस मामले में अकोमोडेट करना है। सो प्रोग्राम के सिलसिले में मुशाहिद हुसैन सैयद साहब हमारे साथ हैं, माहिर बैनुल-अक़वामी उमूर के, चेयरमैन पाक चाइना इंस्टीट्यूट, और अभी कल मुलाकात भी वो की है ईरानी सदर से, मैं वो तस्वीर भी देख रही थी। बहुत शुक्रिया मुशाहिद साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। इट्स अ प्लेजर जी, एज ऑलवेज। ईरानी सदर के दौरे से शुरू करते हैं। खास तौर पे पाकिस्तान आना अब ये बड़ा मुख्तलिफ विजिट है, ये कोई रूटीन विजिट नहीं है, खास तौर पे जानते हुए कि किस तरह के चैलेंजेस सिक्योरिटी दुनिया में उभर रहे हैं। अमेरिका का कैंप है, चाइना का कैंप है, पाकिस्तान बिल्कुल बीच में, जैसे अभी तक वी प्लेइंग आवर कार्ड्स राइट एज वी स्पीक। ये जो चीन के लिए रस्ते तक तिजारत का रास्ता बनाना पाकिस्तान की जो ख्वाहिश है, जरा इसको एलैबोरेट करें, पाकिस्तान कैसे किरदार अदा करेगा? पहले तो मैं समझता हूं कि ये बड़ा एक तारीखी मौका है इस खित्ते में, और ईरान का सदर आपने सही कहा कि बड़ा अहम है, क्योंकि ये उनकी जो फतह हुई है इजराइल के खिलाफ उसके बाद है, जब हमारी फतह हुई इंडिया के खिलाफ उसके बाद है, और जो बड़ी मुश्किल मुज़ाकरात आगे आने वाले हैं ट्रंप के साथ ईरान के, उसके दरमियान में है। अब क्या हो रहा है कि ये बड़ा एक नादर मौका है पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी में कि बैक वक्त आपके ताल्लुकात ईरान, चीन, रूस और अमेरिका बहुत अच्छे हैं, एतमाद वाले हैं, कुर्बत भी है।
ट्रंप आपकी तारीफ कर रहा है, रहबर इंकलाब आयतुल्लाह खामनेई आपकी तारीफ कर रहे हैं, सदर पेजेशकियां साहब मैं कल मिला 1.5 घंटे के लिए उनको, और उन्होंने कहा कि मैं शुक्रिया अदा करने आया हूं आपका कि आपने हमारा साथ दिया। कहते 2 मुल्कों ने दिया, एक पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया की भी तारीफ कर रहा था, और वो चाहते हैं, और उनके साथ गवर्नर थे सीस्तान बलूचिस्तान प्रोविंस के जो उर्दू बोलते हैं, बल्कि उन्हें दावत भी दी कि आप आए ज़ायदान, इस किस्म की बात। तो ये एक इतनी कुर्बत ईरान के साथ, इतने अच्छे ताल्लुकात शायद पिछले 10-15 साल में शायद नहीं हुए। और चीन तो आपके साथ चट्टान की तरह खड़ा है। और जहां तक रूस का ताल्लुक है, मैं अभी रूस भी गया था पिछले दिनों, रशियन फॉरेन मिनिस्टर लावरोव से 40 मिनट की मेरी मुलाकात भी हुई। उन्होंने भी कहा कि हम पाकिस्तान को हिंदुस्तान के जाविये से नहीं देखते। तो हमारा एक बड़ा कलीदी किरदार इमर्ज कर रहा है एज ए हब ऑफ रीजनल कनेक्टिविटी, पोर्ट्स, पाइपलाइंस, एनर्जी, इकोनॉमी, रोड्स, रेलवेज, लिंकेज। और आपने देखा कि पाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, अफगानिस्तान का मुआहदा भी हो गया रेलवे का, और चाइना ने एक ट्राइलेटरल क्रिएट कर दिया है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान एंड चाइना का। तो ईरान उसमें शामिल होना चाहता है रीजनल कनेक्टिविटी के हवाले से, चाइना के साथ लिंक हो। चीन के साथ उनकी भी कुर्बत है, हमारी भी बड़ी यारी दोस्ती है, और चाइना और ईरान के पास तो तवानाई के बड़े रिसोर्सेज भी हैं। तो इस हवाले से दे वांट टू लेवरेज पाकिस्तान रोल एंड रिलेशनशिप। चूंकि आपकी मुलाकातें भी हुई हैं, कहीं ना कहीं आपको लगा है कि ये सोच भी है वहां पर कि जब पाकिस्तान और भारत के मार्के के दौरान जिस तरह पाकिस्तान ने खुलकर इसराइल ईरान मार्के में हमने ईरान के साथ खड़े हुए, शायद वहां से वो जो रेसिप्रोसिटी थी वो पाकिस्तान ने उतनी महसूस नहीं की। क्या वो भी रियलाइन कर रहे हैं, रीथिंक कर रहे हैं कि जो भारत की तरफ फिर भी उनका थोड़ा सा एक झुकाव था, जंग के वक्त, मुश्किल वक्त में खड़ा कौन हुआ उनके साथ? भारत की तरफ से मुकम्मल खामोशी थी, इनफैक्ट टेसिड अप्रूवल थी इसराइली अटैक्स की। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने की। 2 बातें, ये कल तो नहीं मैंने बात की, क्योंकि कल वो दूसरी बात माहौल नहीं है, माहौल नहीं था, क्योंकि उसमें सिक्योरिटी की बात की मैंने, बॉर्डर सिक्योरिटी बलूचिस्तान की, अल्लामा इकबाल की बात की। मैंने कहा कि अल्लामा इकबाल ने तो कहा था कि गर हो तेहरान आलम मशरिक का जनीवा, तो शायद कुराए अर्ज की तकदीर तब्दील हो जाए। तो वो भी अल्लामा इकबाल के बड़े फॉलोअर हैं जी, गए भी हैं कल उनके मज़ार पे, पहले उधर गए हैं। मैं पहला काम किया कि लाहौर क्यों जा रहे हैं? हाँ, लाहौर सिर्फ इसलिए गए कि अल्लामा इकबाल को सलाम करने के लिए, कि कहते हैं हमारा कॉमन हेरिटेज है। तो ये बात मैंने उनके सफीर से और उनकी और क़यादत से की है पिछले महीने। उनकी मैंने कहा कि अब आपको पता चल गया है कि आपके दोस्त कौन है, दुश्मन कौन है, और हमारी तरफ से तो कोई इशू नहीं था, कोई ऊज नाज नहीं थे, कोई रिजर्वेशन नहीं थे, कोई तहफ़्फ़ुज़ात नहीं थे, बट आपको गलतफहमी थी कि हिंदुस्तान से आप बड़े अच्छे ताल्लुकात बनाएंगे। मैंने कहा देयर इज एन इंडो इजराइल एक्सिस, और वाहिद मुल्क जिसने इजराइल का साथ दिया जारियत में आपके खिलाफ वो हिंदुस्तान था, अमेरिका के अलावा। और इधर आप देखें कि हमारे खिलाफ भी इजरायली जो ड्रोन्स थे वो इस्तेमाल किए गए। अब उनको ईरानियों को ये समझ आ गई, अब समझ आ गई। अच्छा, एंड दे नो, और इसीलिए वो इधर आया है। और ईरान इंडिया नहीं जा रहे। लास्ट टाइम आपको याद है उनका फॉरेन मिनिस्टर आया था तो इंडिया भी गया था, और हमें थोड़ा दुख भी हुआ था, उस वक्त वो सिचुएशन बड़ा जरूरी था कि हमारे साथ देते। जी, लेकिन चले एटलीस्ट उनको ये समझ में आ गया, दुरुस्त आए जैसे कहते हैं। बिल्कुल ठीक बात। अच्छा, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आज पाकिस्तान ने दोबारा कि जी ईरान के जौहरी प्रोग्राम की हिमायत करते हैं, हमारी प्रिंसिपल पोजीशन है, इसमें कोई नई सरप्राइज नहीं है, कोई नई बात नहीं की। लेकिन खास तौर पे इस वक्त में जब प्रेसिडेंट ट्रंप ईरानी एटमी प्रोग्राम के बारे से खास सोच रखते हैं, और पाकिस्तान का ये बयान देना, वाइल वी ट्राइंग टू बैलेंस ऑल कैंप्स, आपको लगता है कि ये कोई इसको वाशिंगटन में कैसे इंटरप्रेट किया जाएगा डिप्लोमेटिकली, या कोई मसला नहीं, पाकिस्तान की पोजीशन है? पाकिस्तान का एक प्रिंसिपल पोजीशन न्यूक्लियर प्रोग्राम, हम वही फेस कर चुके हैं 20-25 साल पहले जो ईरान अब फेस कर रहा है। हमारे खिलाफ भी एलिगेशन थे, हमारे खिलाफ भी पाबंदियां लगी, हमारे खिलाफ भी इल्जाम आता है, क्योंकि ईरान बॉम्ब नहीं बना रहा। और ये बात अमेरिकन इंटेलिजेंस की चीफ तुलसी गैबार्ड ने 26 मार्च 2025 को डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस के तौर पर रिपोर्ट में दी उन्होंने, कि जी हमारी रिपोर्ट है। क्योंकि बाद में ट्रंप ने कहा कि ऐसी बात नहीं है। ट्रंप के अपने व्यूज हैं, हमारा अपना एक रेड लाइन, जैसे हमारे चाइना से ताल्लुकात हैं, वेदर अमेरिका लाइक्स इट और नॉट, वी हैव दैट रिलेशनशिप। तो हमारे पास, मैं समझता हूं मारिया साहबा, एक स्ट्रेटेजिक स्पेस आई है, और वो स्ट्रेटेजिक स्पेस इस वक्त अमेरिका को आपकी ज्यादा जरूरत है। क्यों? क्योंकि उनकी फॉरेन पॉलिसी चेंज हो चुकी है ट्रंप की क़यादत में। ट्रंप जंगजू नहीं, कोल्ड वॉरियर नहीं, वो कहता है कि हमने 25 साल जाया किए,
پیسے دے کے اپنے فضول لائبلٹیز جو ہمارے یہ حلیف تھے، چاہے نیٹو ہو، چاہے انڈیا ہو یا جاپان ہو، ان سے لڑائیاں ہماری ساری فیل ہو گئی ہیں. $6 کھرب وار آف ٹیرر میں ویسٹ ہوا ہے 9/11 کے بعد. تو بہتر کیوں نہیں کہ ہم ڈائریکٹلی چین سے میں صلح کروں، میں پوٹن سے صلح کروں، اور پاکستان جیسے ملک سے وہ ان کا اکنامک ویژن ہے، وہ کاروباری ہے، وہ ہی از ناٹ ریپرزینٹنگ دا امریکن سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ. وہ کہتا ہے کچھ لو کچھ دو. تو یہ بھارت کیوں نہیں کر سکتا؟ بھارت کاروباری طور پہ اس کے زیادہ اسٹرانگ ٹائز ہیں، ان کی زیادہ بڑا انٹرسٹ ہے. بھارت کے عزائم مختلف تھے نا. بھارت کہہ رہا تھا کہ صرف کاروبار نہیں، اس نے تو کہہ دیا نا کہ بھارت از اے ڈیڈ اکانومی. اس نے تو بھارت کی اکانومی بھی باقاعدہ ٹرول کر رہے ہیں نا ان کو. ان کو پتا ہے کہ ایسی ذاتی بات بھی ہے، وہ پاکستانی سٹائل ہے اس کا ذہن. کیونکہ جب وہ صدر تھا تو مودی نے اس کی بڑی خوشامد کی کہ اب کی بار ٹرمپ سرکار، ہاؤڈی مودی جو جولائی سنگھی سارے ٹرمپ کے ساتھ تھے، ادھر سے پی ٹی آئی والے اور ادھر سے سنگھی. ہاں سنگھی. لیکن جب ٹرمپ الیکشن ہارا تو یہ گیا امریکہ، مودی یہ بائیڈن کو ملا تو ٹرمپ نے خواہش ظاہر کی کہ میں ملاقات میرے سے بھی کر لیں. اس کو ٹرمپ کے خلاف کیسز چل رہے تھے، اس نے ٹرمپ کو اگنور کیا، یہ نہیں ملا ٹرمپ کو. مودی نے کہا میرا بزی اسکیجول ہے، میں نہیں. وہ فلوریڈا میں تھا، یہ واشنگٹن میں تھا. تو وہ ٹرمپ نے دل میں بھی رکھا کہ میری ذاتی، وہ پاکستانی سٹائل ایکٹ کرتا ہے، ذاتیات میں آ جاتا ہے کافی پرسنل. تو ایک وہ بھی ایسپیکٹ ہے. دوسرا وہ سمجھتا ہے کہ یہ انڈیا واز ٹو بگ فار اٹس بوٹس، کہ ہم چین کا مقابلہ کریں گے اور ہمیں سارا کریں گے. اس کو تو پاکستان نے سارٹ آؤٹ کر دیا. چھوٹا سا ملک ہے، چین تو بہت بڑی بات ہے، اس کو تو امریکہ مقابلہ نہیں کر سکتا. تو ہندوستان نے یہ پدی کا شوربہ انہیں کیا کرنا ہے. وہ انڈیا از 6 times behind چائنا ان دا اکانومی، ان ٹرمز آف اکانومی، جو ڈیولپمنٹ اس کو چائنا کی ہے. تو وہ نے کہا کہ یار ان کو ہم وقت ضائع کرتے، پمپ کرتے رہے، پیسے بھی دیے، سفارتکاری بھی دی، ان کو بلڈ اپ بھی کیا، اس پہلوان کو تیار کیا. تو اکھاڑے میں جا کے پہلوان صاحب جی تو پھوک نکل گئی، لیکن کلیپس ہو گیا. جتنے ہم دیکھ رہے تھے نا کہ ملاقاتیں ہو رہی ہیں، انگیجمنٹس ہو رہی ہیں، وہ ٹرانسلیٹ نہیں کیا. فار ایگزامپل ٹیرفس کو دیکھ رہے ہیں، پاکستان کو 19% ٹیرف اس لگایا خطے میں، 25% بھارت کو ہے. لیکن جس طرح کا ان کا ماحول ہے وہ 25% بھی سہ جائیں گے. پاکستان 19% نہیں سہ سکتا کمپیریٹیولی. جو خیال تھا یہاں پہ بزنس کمیونٹی کا. انڈیا کا دوگلی پالیسی بھی رہی ہے نا کہ وہ ادھر بھی دے آر پلئنگ آل سائڈس. وہ رشیا سے بھی کر رہے ہیں، ادھر سے بھی تیل لے رہے ہیں، ادھر سے بھی ان کو وعدے اور کر رہے ہیں. تو لیکن جو ہم نے کنسیشنز دی وہ لب اس طرح ٹرانسلیٹ نہیں ہو رہا. جسے کہتے ہیں نا کہ کوئی پاکستان کو اگر ریلیف ملتا، خاص طور پہ بزنس. پاکستان کو ایک بڑا امپورٹنٹ ریلیف یہ ملا ڈپلومیٹکلی کہ امریکہ جو امریکن سسٹم تھا پچھلے 20 سالوں سے، وہ پرو انڈیا تھا، انڈیا کے ساتھ ہر ایشو پہ کھڑا رہا ہے ہمارے خلاف. وہ چینج ہو گیا ہے. نمبر 1، ٹرمپ نے پاکستان اور ہندوستان کو برابری کا مقام دیا. ٹرمپ نے کشمیر ایشو کو زندہ کیا کہ یہ کاز آف ایشو ہے، میں ثالثی کے لیے تیار ہوں، اور جو انڈیا کو بہت تکلیف ہوئی. اور ٹرمپ نے پاکستان کے موقف کی بیانیے کی تائید کی کہ جی آپ نے 5 جہاز گرائے. لیکن ایک سوال ہے، کیا یہ ٹرمپ کا موقف ہے یا امریکی پوری اسٹیبلشمنٹ کا بھی ساتھ موقف ہے؟ ایک ٹرکل ڈاؤن افیکٹ ہے. ایک ہوتا ہے جی فائل نیچے سے چلے اور اوپر پہنچے امریکن سسٹم جو ہے نا وہ بہت سالڈلی پرو انڈین ہے. یہ صدر ٹرمپ خود کر رہا ہے. تو ٹرمپ انشاءاللہ 3 سال تو ہے نا ابھی، 26, 27, 28 تک. تو 3 years you have got strategic space. یہ ٹرمپ کی پالیسی ہے، ناٹ دا امریکن سسٹم. امریکن سسٹم کا اور طریقہ ہے. تبھی کہ لیکن وہ چونکہ اس وقت وہ سسٹم اس کے کنٹرول میں ہے تو اس لیے وہ چلا رہا ہے. اور اس میں کہوں گا کہ ٹرمپ اس پالیسی کو ڈرائیو پینٹاگون کر رہے ہیں. امریکن جو ملٹری ہے وہ ہماری ملٹری سے بڑا اچھا کمفرٹیبل ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان از اے سورس آف اسٹرینتھ. تو وہ ان کا ہے پینٹاگون کا. بڑے چیلنج کیا سامنے آئیں گے؟ کیونکہ اگر ہم نے اس وقت چین اور امریکہ دونوں کو ساتھ لے کر چلنا ہے، اٹس اے ویری ویری ٹائٹ روپ، بہت ہی ٹائٹ روپ ہے. آگے آنے والے 2-3 مہینوں میں بڑے بڑے چیلنج کیا دیکھ رہے ہیں؟ میرے سمجھ اس ٹائٹ روپ کو ہم نے پہلے کراس کر چکے ہیں. اچھا. 1960s میں جب ہم نے صلح کی، دوستی کی چین کے ساتھ، فیلڈ مارشل ایوب خان صدر تھے، ذوالفقار علی بھٹو فارن منسٹر تھے. اس وقت تو چین کے خلاف امریکہ بھی تھا اور سوویت یونین بھی تھا. ہم نے کہا یہ ریڈ لائن ہے ہمارے لیے، اینڈ وی ول ناٹ کمپرومائز آن دیٹ. اور وہ ریڈ لائن سٹینڈ کرتی ہے. اس لیے آپ نے دیکھا کہ پرسوں کتنا بڑا ایونٹ ہوا GHQ میں کہ وہ چائنا کے پیپلز لبریشن آرمی ڈے کو، خیر پچھلے سال بھی منایا گیا تھا، وہ مناتے ہیں، لیکن وہ بڑے شان و شوکت سے منایا گیا. اور کہا کہ ہم چائنا کے ساتھ چٹان کی طرح کھڑے ہیں، اینڈ دونوں آرمیز آر بردرز ان نام. تو وی آر ویری کلیئر
آپ کی وار میں انہوں نے پورا ساتھ دیا, تو چائنا کے جو اسٹریٹجک تعلقات افیکٹ نہیں ہوں گے, نہ ٹرمپ ڈالے گا پریشر. ٹرمپ کا انٹرسٹ اکنامک ہے, اور وہ وہ چاہے گا کہ ہم ان سے کمیونیکیشن رکھیں, ہم رکھ سکتے ہیں, لیکن جو کور انٹرسٹ ہیں ہم چائنا کے حوالے سے, ایون ایران, ایران بھی اسرائیل کو پسند تو نہیں ہوگا کہ ایرانی پریزیڈنٹ آ رہا ہے اور ہم ان کو ویلکم کر رہے ہیں, ریڈ کارپیٹ دے رہے ہیں, ہم ان کا تائید کر رہے ہیں. یہ ہم نے پہلے بھی کیا تھا. پریزیڈنٹ ضیاء الحق واز دا پریزیڈنٹ, میں مسلم کا ایڈیٹر تھا 1986 میں. افغان جہاد تھا, ہم امریکہ کے ساتھ تھے. ایران عراق وار تھی, سارے عرب ایران کے خلاف تھے. ہم نے ان کے صدر سید علی خامنائی جو اب رہبر ہیں ان کو انوائٹ کیا, ایک بہت بڑے, اور پورے ضیاء الحق پوری کیبنٹ لے کے ایئرپورٹ گئے ان کو ویلکم کرنے. تو ہمارے جو کور انٹرسٹ ہیں, آئی تھنک ہمارا سسٹم کئی دہائیوں میں وہ جانتا ہے ہاؤ ٹو پروٹیکٹ دم, چاہے ایوب خان کا زمانہ ہو یا بھٹو صاحب کا ہو یا ضیاء الحق کا ہو یا موجودہ دور ہو. تھوڑا سا آگے چلتے ہیں سر, ڈومیسٹک پالیٹکس کی طرف آتے ہیں. تحریک انصاف کی ایک تحریک بھی چل رہی ہے. کل جو انٹرسٹنگ ایک نیا اپوزیشن کا اتحاد بنا ہے, تحریک تحفظ آئین پاکستان. انہوں نے کل اعلان کیا جی کہ ایک چارٹر آف ڈیموکریسی ہونا چاہیے. کچھ ان کے اور بھی مطالبات تھے کہ جوڈیشری کے حوالے سے, کورس کریکشن کے حوالے سے, سسٹم کے حوالے سے تمام سیاسی جماعتوں کو مل کر بیٹھنا چاہیے ہے. کوئی ایپیٹائٹ نظر آ رہا ہے آپ کو اس کا کہ ایسے موقع؟ میرا صرف خیال تھا کہ یہ ہر چیز پالیٹکس میں ہوتی ہے ٹائمنگ کی. 5 اگست میں بی واز ناٹ دا رائٹ ٹائم ٹو اسٹارٹ این ایجیٹیشن. کیوں؟ اس کی ایک تو 5 اگست سمبولکلی ڈیٹ غلط ہے, کیونکہ 5 اگست 2019 کو ہندوستان نے قبضہ کیا مقبوضہ کشمیر پر. وہ ایک سمبولکلی ہمارے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے. کشمیر از پارٹ آف, اور اٹ از اباؤٹ پارٹی لائنز. کوئی اور ڈیٹ لے لیتے. چلو, دوسرا یہ ہے کہ ابھی تو بڑی بارشیں ہو رہی ہیں, فلڈز ہو رہی ہے, گرمی ہے, ہمارے لوگ تو ابھی ڈسپلیس ہو رہے ہیں. ان کو چاہیے تھا اعلان کرتے پروٹیسٹ کا, لیکن شروع کرتے فال میں. اکتوبر میں موسم بھی اچھا, اکتوبر تھرو مارچ از دا سیزن فار ایجیٹیشنز, اور وہ تبدیلی کا لوگ تیار بھی ہوتے ہیں, سارا چیز ہوتے ہیں. باقی جہاں تک میرے خیال میں جو ایشوز ہیں وہ تو ہے ہمارے ہاں, آئین کے بھی, ڈیموکریسی کے بھی, لیکن جو چارٹر آف ڈیموکریسی ماضی کا تھا وہ تو ڈیڈ ڈاکیومنٹ ہے نا. وہ تو نہ جنہوں نے سائن کیا انہوں نے امپلیمنٹ ہی نہیں کیا. ان کا دونوں کا دور آیا, لیکن سپیس بنی اس کے آنے سے. جب وہ چارٹر آف ڈیموکریسی سامنے آیا, وہ بعد میں پھر اس کا جو سپیس بنی, اس کے بعد تو وہ ایک پارٹی نے مشرف صاحب سے ڈیل بھی کر لی, ان کی وردی کو پش بیک کیا. ہاں نہیں, لیکن مطلب ہے کہ کوئی اصولی موقف تو اختیار نہیں کیا نا کسی نے. سب نے کہا تھا کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہوگا, سب نے کہا تھا کہ ہم دا روڈ ٹو اسلام آباد ول نو لانگر بی تھرو راولپنڈی, لیکن دونوں نے اس چیز کو بعد میں ایکسپٹ بھی کیا. مشرف صاحب سے نظر نہیں آ رہا آپ کو اس کا کوئی اس طرح کا کوئی بیٹھنے کا, حکومت بیٹھے گی یا پولیٹیکل پارٹیز بیٹھیں گی, کوئی اس وقت آپ کو وہ ماحول نظر نہیں آ رہا ہے اس وقت؟ دیکھیں جی, جو مین ڈرائیونگ فورسز ہیں ان میں کتنی جان ہے, آر دے ریڈی, وہ خود تیار ہیں. اگر وہ خود کمپرومائزڈ ہیں اور وہ ہاف اینڈ ہاف ہیں یا صرف دکھاوا ہے تو وہ ڈفرنٹ ہے. اگر وہ سیریس ہیں اینڈ دے وانٹ ٹو برنگ آؤٹ اے چینج دین دے ہیو ٹو فوکس آن ایشوز. اور ایک ون ایشو صرف نہیں ہوگا, اس میں کئی ایشوز, عوام کے ایشوز بھی آنے چاہیے. ان کے اکانومی کے ایشو بھی ہیں, اور کیونکہ فارن پالیسی کی سچویشن بڑی ہمارے لیے سازگار ہے. وی آر ان اے ویری گڈ پوزیشن جیو پولیٹیکلی اینڈ جیو اکنامکلی, لیکن انٹرنلی ایک ہیلنگ ٹچ کی ضرورت ہے. میں تو آپ کو پتا شروع سے کہہ رہا ہوں, سیاسی قیدیوں کو رہا کریں, مسنگ پرسنز کا ایشو ہے. آپ دیکھیں نا کتنا اچھے حالات ہیں, تو ہم بلوچستان کو سٹیبلائز کریں جو ہمارے ہاتھ میں ہے. باقی جو پروکسی جنگ باہر سے آ رہی ہے اس کو ہم قابو کرنے میں مدد ملے گی اگر اندرونی حالات بہتر ہوتے ہیں. تو اس میں صرف 1 اور 2 ایشوز نہیں آنے چاہیے, کولیکٹیولی ایشوز آنے چاہیے. آخری سوال, یہ عمران خان صاحب کے صاحبزادے جو ہیں وہ امریکہ بھی گئے اور وہاں سے انہوں نے کچھ انٹرویوز بھی دیے. وہ کہتے ہیں جی کوئی کردار اگر ادا کر سکتے تو صدر ٹرمپ کر سکتے ہیں اس حوالے سے. اب وہ شاید پاکستان بھی آئے ہیں بہت جلد, یہ بھی اعلان کیا انہوں نے, ان کے نائب کارپس اگر مل جائیں یا ان کو جو ویزا ایشو ہو جائے, ان کے آنے سے فرق دیکھ رہے ہیں کہ ان کے آنے سے تو زیادہ فرق نہیں پڑے گا, لیکن ٹرمپ کے آنے سے فرق پڑا تھا. 5 نومبر کو ٹرمپ کی الیکشن ہوئی ہے. 10 نومبر کو عمران خان کے ساتھ خفیہ مذاکرات شروع ہو گئے تھے. ان کو خوف تھا کہ ٹرمپ کیا کرے گا, اور فیصلہ ہو گیا تھا کہ 22 نومبر کو عمران خان رہائی ہو جائے گی. لیکن کچھ نانداز دوستوں نے, ان کے لوگوں نے کہا کہ نہیں جی, ہم کیوں کورٹ سے کیا رہائی یا ان سے کیا بات کرنے, ہم 10 لاکھ لوگ لے کے آئیں گے, ول اسٹارم دا بیسٹیل. اور 26 نومبر کو جو ہوا, تو آپ کی کچھ اپنی غلطیاں بھی ہوتی ہیں, حکمت عملی بھی. ایک اپرچونٹی جو ملی تھی, ایک ونڈو جو کھلی تھی, اور آپ کو سلور پلیٹر میں مل رہا تھا وہ سارا کچھ, ریلیز بھی, ریلیف بھی, اور سارا کچھ, وہ لے لینی چاہیے تھی. ابھی کوئی نیئر فیوچر میں کوئی ونڈو آف اپرچونٹی نظر آ رہی ہے آپ کو؟
بہرحال ہوگی، کیونکہ دیکھیں نا قیدی نمبر 804 از اسٹل دا موسٹ پاپولر لیڈر ان پاکستان. جتنی دیر وہ مقبولیت ہو اور جتنی دیر ہمت اور دم ہو بندے میں کہ بھئی میں کھڑا رہا ہوں، تو اپرچونٹی خود ہی کریٹ ہوتی ہے اور وہ نکلے گی انشاءاللہ. صحیح، بہت شکریہ. ہمارے ساتھ مشاہد حسین سعید صاحب پروگرام کے پہلے سے بریک پہ جائیں گے، واپس آئیں گے. ذرا تحریک انصاف والوں سے پوچھیں گے، کل 5 اگست ہے، تحریک اناؤنس کی گئی ہے، وہ کہاں نظر آ رہی ہے اس کا مومنٹم؟ بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. پاکستان تحریک انصاف کی 5 اگست کی احتجاجی تحریک میں اب تقریباً 1.5 دن کے قریب رہ گیا ہے. 5 تاریخ جب آئے گی تو اس دن کا لائے عمل کیا ہوگا، اس کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کے اندر سے بھی جو آوازیں ہیں وہ تقسیم ہیں. مختلف ایشوز کے اوپر پارٹی کے موقف میں ہمیں سملیرٹی نظر نہیں آتی. کیا پارٹی نے اس وقت پارلیمانی نظام سے باہر نکلنے کا فیصلہ کر لیا ہے؟ اس کے اوپر بھی رائے منقسم ہے. کیا ضمنی انتخابات کے اندر کینڈیڈیٹس کھڑے ہوں گے یا نہیں ہوں گے، اس کے اوپر بھی رائے منقسم ہے. اس وقت تحریک انصاف کی اسٹریٹجی کیا ہے اور حکومت کی جواباً اسٹریٹجی کیا ہوگی؟ کیونکہ عمران خان صاحب کے بیٹے پاکستان آنا چاہتے ہیں، کہ ان کو ویزا ایشو کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا؟ ایسے بہت سارے سوالات ہیں. پروگرام کے اس سیگمنٹ میں ہم اس پہ بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے پارلیمانی نظام کے بارے میں تحریک انصاف کیا سمجھتی ہے؟ کیا اس میں رہنا چاہیے ہے، باہر رہنا چاہیے ہے، ضمنی انتخابات میں حصہ لینا ہے یا نہیں رہنا؟ ذرا ان کی پوزیشن سنیے. تقریباً یہ تو اکثریت کا اوپینین یہ ہے، لیکن چونکہ خاص طور سے ہم نے ملک دینے ہوں گے اس کو ہم بتائیں گے کہ کم از کم اس پارلیمنٹ کا بائیکاٹ کیا جائے اور اس میں کسی کارروائی کا حصہ نہ بنا جائے. کیونکہ ہم چاہ رہے تھے کہ نظام چلے، ہم چاہ رہے تھے کہ ملک چلے، لیکن یہ ہمیں جواز لگانا چاہتے ہیں. ہماری سب کی رائے یہ ہے کہ پارلیمنٹس کا بائیکاٹ کیا جائے. میرے خیال میں اکثریت تقریباً اس پر راضی ہے، لیکن ابھی فیصلہ ہوا نہیں ہے. دوسری طرف تحریک انصاف کی اس کل کی ریلی جو 5 تاریخ کی ریلی ہے، اس کو لیڈ کون کرے گا؟ اس موومنٹ کو لیڈ کیا ان کی بہنیں کر رہی ہیں؟ بظاہر ایسا نظر نہیں آ رہا. ان کے بیٹے پاکستان آنے کی بات تو کرے، لیکن خان صاحب نے کلیئرلی بتا دیا کہ وہ اس سیاسی تحریک کا حصہ نہیں بنیں گے. پارٹی کی اس وقت اس موومنٹ کو گنڈاپور صاحب لیڈ کر رہے ہیں، بیرسٹر گوہر صاحب لیڈ کر رہے ہیں، یا پہلے جیسے کہا گیا کہ عمران خان صاحب جیل سے بیٹھ کے لیڈ کریں گے؟ اس بارے میں بھی کلیئرٹی نہیں ہے. مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب جنہوں نے کل تحریک تحفظ آئین پاکستان کی جو کانفرنس کے بعد جو اعلامیہ پڑا، اس میں خیال یہ تھا کہ شاید تحریک انصاف کی جو اس وقت احتجاجی تحریک ہے اس کو بیک کرے یہ اپوزیشن اتحاد، لیکن بظاہر ایسا بھی ہوتا نظر نہیں آ رہا ہے. مصطفیٰ صاحب کی اسٹیٹمنٹ اس حوالے سے بالکل کلیئر تھی کہ اچکزئی صاحب فی الحال تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں، جو ان کے کارکنان ہیں، ان کے ساتھ نہیں فی الحال اس تحریک کو چلائیں گے. ذرا سنیے. اگر آپ نے اسٹریٹجی چینج کرنی ہے تو اس کے لیے تحریک انصاف نے اپنا ایک احتجاج کا پروگرام دے رکھا ہے. اس میں انہوں نے بات کی ہے کہ مسلسل احتجاج جاری رہے گا. محمود خان اچکزئی صاحب کا خیال یہ ہے، اور کل بڑا اوپنلی انہوں نے یہ بات کی بھی ہے، کہ دیکھیں تحریک انصاف کے ورکرز، وہ بچے اور بچیاں، بڑی تعداد میں نوجوان جو تحریک انصاف کے ساتھ ایک انسیت رکھتے ہیں، کہ ہم انہیں کینن فوٹو کے طور پر استعمال نہیں کرنا چاہتے. ہم انہیں جب آگے کوئی پولیٹیکل راستہ نکلتا ہوا نظر نہ آ رہا ہو تو ہم انہیں سڑکوں پر لا کر لڑانا نہیں چاہتے. یعنی جو یہ اپوزیشن اتحاد ہے، اس نے بڑے واضح طور پہ علیحدگی اختیار کر لی ہے تحریک انصاف کی. اس تحریک سے 2 اسد کیسر صاحب اس اپوزیشن اتحاد کے جنرل سیکرٹری ہیں. دوسری طرف عمران خان صاحب کے جو بیٹے ہیں فی الحال وہ انٹرویوز دے رہے ہیں، اور وہ صدر ٹرمپ سے اپنے والد صاحب کی رہائی کی اپیل کرے. تو وہ کتنا انٹرنیشنل پریشر بنا پانے میں کامیاب ہوں گے؟ کیا وہ پاکستان آئیں گے؟ تحریک انصاف کے پاس آپشنز کیا ہیں؟ پروگرام کے اس حصے میں ہمارے ساتھ موجود ہے اختیار ولی خان صاحب، وزیر اعظم کے کوآرڈینیٹر برائے اطلاعات و نشریات خیبر پختونخوا، شوکت یوسف زئی صاحب رہنما ہے پاکستان تحریک انصاف کے. بہت شکریہ آپ دونوں کا. شوکت یوسف زئی صاحب، آپ سے آغاز کرتے ہیں. 5 تاریخ آن کھڑی ہوئی ہے. ابھی گراؤنڈ لیول پہ جو تحریک ہے، کل اسد کیسر صاحب کہہ رہے تھے کہ وہ ایک دن کی تحریک نہیں ہے، لیکن اس دن ریلیاں نکلیں گی. ابھی تک آپ لوگوں کی کیا طریقہ کار ہے اس احتجاج کو سٹارٹ کرنے کا؟ ریلی نکلے گی، اسی شام ختم ہو جائے گی، اگلے دن وہ دوبارہ نکلے گی، یا کسی نقطۂ اختتام تک آپ لوگ پہنچائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. دیکھیں، بالکل یہ جو حکمت عملی بنائی گئی ہے وہ اسی طرح حکمت عملی ہے کہ کل جو ہے وہ ایک دن کے لیے ریلی ہوگی، احتجاج ہوگا، اور تقریباً ملک کے ہر حصے میں ہوگا، ہر کنسٹیچوئنسی میں ہوگا، اور اس کے بعد ایک اور لائحہ عمل آئے گا. اور یہ اس دفعہ یہ اس کو کنٹینیو رکھا جائے گا، کیونکہ پہلے جو ہوتا تھا وہ یہ کہ 2 دن 3 دن جاری رہا، پھر کوئی حکومت کے ساتھ ٹکراؤ آ گیا، پھر واپس چلا گیا.
یہ ایک مسلسل عمل ہوگا جس میں سڑکیں بھی بند ہو سکتی ہیں، جس میں کافی چیزیں ہیں، لیکن بہت ساری چیزیں جو ہے ابھی تک تحریک انصاف نے اپنے اس میں رکھی ہوئی ہیں، پلان اے، پلان بی، پلان سی میں رکھی ہوئی ہیں، اور یہ ایسی اسٹرگل ہوگی کہ حکومت کو تھکانے والی اسٹرگل ہوگی۔ اچھا، اور مقصد ہی یہی ہے کہ ایک پرامن جدوجہد ہو، پرامن جو حکومت بار بار کہہ رہی کہ اگر پرامن ہوگا، قانون ہاتھ میں نہیں لیا جائے گا تو ہم ان کو کچھ نہیں کہیں گے، تو ہم اس دفعہ فیصلہ کیا کہ ہم پہلے بھی ہم نے قانون ہاتھ میں نہیں لیا، ابھی بھی نہیں لیں گے، پورا سب میڈیا کو ہم دعوت دیتے ہیں کہ آئے ہماری اسٹرگل کو دیکھیں، کہاں پہ ہم نے وہ آئین توڑا ہے، قانون توڑا ہے، لیکن ہمیشہ ہم پہ ظلم ہوا ہے، ہمارے اوپر اٹیک ہوا، ہمارے اوپر جو ہے نا یہ چیزیں، لیکن آپ کہہ رہے ہیں حکومت کو تھکائیں گے، حکومت ایک دفعہ اجازت بھی لگ رہا ہے کہ یہ تو حکومت نے آپ کو تھکا دیا ہے اس وقت، جو آپ کے ورکرز کے اندر بڑی واضح طور پہ ایک پروٹیسٹ فٹیگ نظر آ رہی ہے۔ نہیں دیکھیں، کل پتہ چل جائے گا نا آپ کو کہ کہاں کہاں احتجاج ہو رہا ہے، کیسے احتجاج ہو رہا ہے، لوگ نکل رہے ہیں نہیں نکل رہے ہیں، یہ انشاءاللہ آپ کو واضح ہو جائے گا کل۔ دیکھیں ہر ضلع، ہر ریجن، ہر صوبے کے اس تنظیم کو کہا گیا ہے کہ آپ نے ریلی نکالنی ہے، اور کس نے کیا کرنا ہے وہ بھی کنوے ہو چکا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی میں نے آپ کو کہا کہ ہر پورے ملک سے لوگ نکلیں گے۔ ہاں یہ بات ہے کہ جو ہے نا اس دفعہ اس طرح نہیں ہے کہ جی ایک جگہ مختص ہے کہ آپ جائیں وہاں پہ کھڑے ہو جائیں، وہاں پہ چلے جائیں، اور پھر حکومت کو کیا پرابلم ہوگی سے اس سے؟ جیسے حکومت کو اس سے کیا پرابلم ہوگی؟ آپ اپنے شہروں میں ریلیاں نکالیں، شام کو گھر چلے جائیں، حکومت کو اس سے کیا لینا دینا؟ مطلب وہ کیوں آپ سے بات کریں گے؟ نہیں دیکھیں اس وقت تو بات کرنے کی تو وہ سچویشن گئی ہوئی ہے نا، دیکھیں اب تو کوئی ماحول نہیں ہے کہ اب بات کی جائے، اس حکومت سے کیا بات کی جائے گی آپ مجھے بتائیں۔ لیکن اگر پنجاب کے اور خیبر پختونخوا کے اور دیگر صوبوں میں اگر کنسٹیٹوئنسی بیس لوگ نکل آئے اور پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ یہ جو لوگ اگر کوئی ایسی تحریک دی جائے تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اگر صرف یہی ہو جائے کہ آپ صرف خیبر پختونخوا کے راستے ہی بند کر دیں، جو پنجاب سے ملتے ہیں یا صوبے سے مرکز سے ملتے ہیں، تو آپ نہیں سمجھتے کہ اس پہ کوئی پریشر ہوگا گورنمنٹ کے اوپر؟ کیوں نہیں ہوگا؟ اگر پنجاب کے لوگ بھی نکل آئے، ان میں بھی ہمت آئی اور وہ بھی نکل آئے، وہ بھی اگر ایک دو سڑکیں بہت بڑا اگر ہے، اس کے لیے پہلے لیڈرشپ کو نکلنا پڑے گا نا، وہ تو 26 کو بھی ہم نے دیکھا نہیں نکلی۔ ہاں اگر بہت بڑا ہے جو آپ کہہ رہے ہیں۔ ہاں یہ بالکل، یہ میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ جو 24-26 کو تھا اس میں صرف ایک علی امین گنڈاپوری نظر آیا اور اس پہ تنقید بھی ہوئی، لیکن میں اگین یہ کہوں گا کہ وہی تھا جس نے لوگوں کو کم از کم اسلام آباد تک تو لے گیا، جو باقی لیڈرشپ تھی وہ نظر نہیں آئی۔ تو اس پہ بالکل آپ کی بات درست ہے، اس دفعہ جو فیصلہ ہوا ہے کہ جو صوبائی لیڈرشپ ہے ہر صوبے میں وہ موجود ہوگی اور وفاقی لیڈرشپ بھی نظر آئے گی۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ جو مرکزی لیڈرشپ ہے جن کے پاس بڑے بڑے عہدے ہیں وہ کل ان کا کیا رول نظر آتا ہے، بالکل وہ سب کے سامنے ہوگا، اور ورکر جو ہے اس وقت ورکر کا یہ تو آپ کہہ رہے ہیں دیکھنا کیا ہے، میں تو آپ سے میرا خیال تھا آپ کہیں گے کہ یہ سب لوگ نکلیں گے باہر، آپ تو کہہ رہے ہیں کہ ابھی دیکھیں گے کل ان کا کیا رول، آپ کی آواز میں تو آپ سے کہہ رہا ہوں کہ نکلیں گے۔ اچھا نہیں میں تو آپ سے کہہ رہا ہوں کہ نکلیں گے، لیکن آپ نے کہا نا کہ نہیں نکلے تھے، تو میں نے کہا کل پتہ چل جائے گا ٹھیک ہے کہ لوگ نکلیں گے۔ اس دفعہ دیکھیں اس دفعہ کسی کو کوئی چھٹی نہیں ملے گی، یہ میں بتا دوں آپ کو۔ اگر کسی نے چھٹی کی تو ورکر نہیں چھوڑے گا، عمران خان تو بعد کی بات ہے، پہلے ورکر نہیں چھوڑے گا کیونکہ ورکر مایوس نہیں ہے، اچھا ورکر نکلنا چاہتا ہے، ورکر جو ہے ہر صورت میں احتجاج کو جاری رکھنا چاہتا ہے، لیکن ایک حکمت عملی بنی ہے اور وہ پارٹی جو ہے وہ وقتاً فوقتاً اس حکمت عملی کا مظاہرہ کرے گی۔ حکومت کچھ بھی کہے کہ جی یہ نہیں نکلنا چاہتے، یہ نہیں کرنا چاہتے، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ حکومت کو بڑی پریشانی کا سامنا کرنا اچھا ویسے میں آپ کو بتاؤں اختیار ولی صاحب کی میں دیکھ رہی ہوں، میرے مانیٹر پہ نظر آ رہی، وہ کہیں سے پریشان نظر نہیں آ رہے آپ کی اس تحریک کے خدوخال کے حوالے سے۔ اختیار ولی صاحب کیوں پریشان ہوں گے؟ ان کو دیکھیں نا، ان کو مفت میں اتنا اچھا عہدہ مل گیا ہے اور وہ کیوں پریشان ہوں گے؟ ان کو تو پریشان ہونا ہی نہیں چاہیے۔ نہیں حکومت کو ریپرزینٹ کرتے ہیں نا وہ، کہ وہ ان کے حلقے میں نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کو دیکھیں نا، پرویز خٹک کو جب لیا گیا تو وہ بڑے پریشان تھے، ان کی پریشانی تو یہی تھی نا، وہ دور ہو گئی، اب وہ بھی ان کو بھی لے لیا گیا ہے تو ان کو کیا پریشانی ہو سکتی ہے؟ ٹھیک ہے اللہ کرے اور ان کو اچھا عہدہ ملے، ہمیں تو خوشی ہوگی، ہمارے
صوبے کے لیے کام کریں, صوبے کے لیے بات کریں. ہاں چلے اختیار ولی صاحب, چلے آپ کو ان کی ریلیوں سے تو پریشانی نہیں ہے, وہ تو آپ کے میں دیکھ بھی رہی تھی, آپ بیچ میں مسکرائے بھی, لیکن خان صاحب کے پاکستان جب ان کے بیٹے آنے کی بات کرتے ہیں اس سے آپ گھبراتے ہیں, کہتے ہیں ویزا دیں گے نہیں دیں گے, وہ آئیں یا نہ آئیں, کوئی کہتا ہے کہ گرفتاریاں ہو سکتی ہیں, پھر دوسرے کہتے ہیں نہیں گرفتاریاں نہیں ہو سکتی. جو آپ بڑی مکس سگنلنگ کر رہے ہیں, ان کے بیٹوں کے آنے سے تھوڑے سے ویسے آپ پریشان ہیں, یہ تو مانیں. اگر آپ کہتی ہیں کہ ہم پریشان ہیں اور آپ کو ہم لگ رہے ہیں تو میں آپ کی خوشی کے لیے کہہ دیتا ہوں. بیانات سے لگ رہا ہے نا, کوئی کہہ رہا آئیں گے تو گرفتار بھی ہو سکتے ہیں, تو ڈرا ہی رہے ہیں نا. اور کیا ماریا دیکھیں, میں لیٹس بی ویری آنےسٹ اینڈ ویری کلیئر. کہتے ہیں کہ وہ برطانوی شہری ہیں, ان کے پاس نائکوپ ہے, ان کو ویزے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اگر ویزے کی ضرورت ہے تو پھر آپ ایٹ دا اینڈ جا کر پھر کہتے ہیں جب آنے میں اور آپ کی تحریک میں جو ہے 1 آدھ دن رہ گیا, کہتے ہیں ہم نے ویزے کے لیے اپلائی کیا ہے. کیا جھوٹ بولتے ہیں یار, کس کو بے وقوف بناتے ہیں؟ وٹ ڈو یو تھنک یہ 2018 کا الیکشن ہے یا 2014 کا دھرنا ہے کہ امپائر کی انگلی اٹھے گی, 35 پنکچر, 4 حلقے 12 حلقے کھول دو, یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے, اور پھر نہ گھر بنتے ہیں, نہ مدینہ کی ریاست, نہ نیا پاکستان, اور اب کہتے ہیں کہ ویزوں کے لیے اپلائی کیا ہے. بتائے کوئی آئے مائی کا لال, کوئی مرد کا بچہ ہے جو بتا دے کہ یہ ٹریک نمبر ہے اس کا, انہوں نے ویزے کے لیے اپلائی کیا ہے. وہ آنا ہی نہیں چاہتے. اب ادھر آ کے یہ پھر بولیں گے کہ جی وہ تو جی محمد بن قاسم اور خالد بن ولید اور طارق بن زیاد صاحب تو آ رہے تھے, لیکن حکومت نے ان کو جی ویزا نہیں دیا. اور چوک میں کھڑے ہو کر پھر بولیں گے اس کی طرح وہ ایک جذباتی خاتون ہیروئن کیا ہوا کرتی تھی کہ میں تو لٹی گئی ہوں. پھر یہ والے گانے گائیں گے, یہ اس طرح کی باتیں کریں گے. تو یہ ویسے ہی چیزوں کو گیمکس, ٹیکٹس اور ڈراماٹائز کرنا, یہی ان کی اسپیشلائزیشن ہے. اس کے علاوہ کیا ہے؟ اب میں اگر آپ کو بتاؤں کہ 5 اگست کو کیا ہوگا, فواد چودھری نے ان سب کو لیسن دے دیا ہے. اچھا, کیا فواد چودھری نے ان سب کو سبق دے دیا, ان کو پڑھا دیا ہے کہ 70-80 لوگ اس سمیت اگر وہ بری ہوتے ہیں 9 مئی سے, تو اس نے کہا کہ یار میں تو منی بیک گارنٹی مووی دیکھ رہا تھا, فلم بیٹھ کے میں دیکھ رہا تھا سینما میں. 5 اگست کو یہ سارے شوکت بھائی تو خیر بیمار ہیں, یہ اپنے علاج کے لیے لندن میں ہیں, لیکن جتنے ہیں یہ سارے سینما میں بیٹھ کے منی بیک گارنٹی دیکھیں گے. کوئی تحریک شریک نہیں چلے گی. ایک علی امین جو وزیر اعلیٰ ہے اور وہ اپنے عہدے کی کاسٹ پے کرے گا, وہ اس کی ذمہ داری بنتی ہے, چاہے وہ مرتا ہے, کھپتا ہے, رلتا ہے, اس کو کوئی جو بھی کہے. وہ مہاجر کیمپ سے بندے لائے گا, افغان مہاجرین لائے گا, ٹی ایم اے کے ملازمین لائے گا, کچھ اداروں کے سرکاری ملازمین کو کلاس 4 کو ان کی حاضری لگائے گا, کہیں ریلی جلسہ وہ کر لے گا. باقی میں چیلنج دیتا ہوں ماریا, یہ گھوڑا بھی حاضر, میدان بھی حاضر, آپ دیکھ لینا, کوئی چڑیا نہیں پڑ پڑا. اختیار صاحب وہ تو آپ ایک چڑیا نہیں پڑ پڑا. ان کی تحریک میں جان نہیں ہے, لیکن آپ لوگ بضد ہیں ان کی تحریک میں جان ڈالنے کے لیے. کچھ نااہلیاں ہوئی, پھر اس کے بعد دوبارہ نااہلیاں ہوئی, کوئی 60 سے 75 کے فگر جو ہے وہ سامنے ہے کہ نااہلی. تو آپ تو ان کی تحریک میں آج نہیں تو کل جان ڈالنے کو تیار ہے. اگر وہ پارلیمنٹ کے اندر واپس ضمنی انتخاب میں نہ کھڑے ہونے کا فیصلہ کرتے ہیں تو پھر ایک قانونی کرائسس تو کریٹ ہو جائے گا نا. دیکھیں ماریا, نااہلیاں حکومت نہیں کرتی. نااہلوں کے لیے ایک ڈو پروسیس سے یہ لوگ گزرے ہیں. 9 مئی, اور اس پہ آپ نے بھی اپنے شو میں کئی بار کوشچن کیا کہ دیکھیں سر ان کا فیصلہ نہیں آ رہے, دیکھیں ان کے فیصلے لیٹ ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے. اور ادھر سپریم کورٹ نے کہہ دیا کہ 8 اگست سے جو ہے تو تمام فیصلے سنا دیں. فیصلے آ گئے, اب روتے کیوں ہیں؟ نہیں, ڈیو پروسیس فالو ہو رہا ہے. آپ کے خیال میں ڈیو پروسیس فالو ہو رہا ہے؟ ایک گواہ کی گواہی پہ کسی کو رہا کر دیا جائے اور دوسری گواہ کی گواہی پہ کسی کو پکڑ لیا جائے, یہ ڈیو پروسیس آپ کے نزدیک ہے فالو؟ میرے خیال میں وہ ایک لمبی ڈیبیٹ ہے. اگر میں اس پہ بات شروع کروں تو آپ مجھے بولیں گے کہ آپ کا ٹائم ختم ہو گیا. میں آپ کو اتنا کہوں گا کہ دیر از اے سیکشن آف لا وچ از کالڈ 109. وہ ایک ہوتا ہے جرم, ایک ہوتا ہے اعانتی جرم. مختلف یہ اس چیزوں میں فرق ہوتا ہے. دوسرا میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ 9 مئی تو پاکستان میں ہوا تھا, اس کو آپ بھی ڈینائی نہیں کر سکتی, اس کو میں بھی ڈینائی نہیں کر, اس کو کوئی بھی ڈینائی نہیں کرتا. اور کسی بھی واردات کی جگہ پر, چاہے وہ ریڈیو پاکستان ہو, جنا ہاؤس ہو, چاہے وہ زیارت ریزیڈنسی ہو, GHQ ہو, وہاں پر
ماریا نہ آپ کھڑی تھی نہ میں کھڑا تھا وہاں پر، نہ جے کے کوئی کارکن کھڑا تھا، نہ ایم کیو ایم اور اے این پی، نہ پیپلز پارٹی کا کوئی لیڈر کھڑا تھا. ٹھیک ہے، یہی لوگ تھے. یہ محض اتفاق ہو نہیں سکتا کہ ایک ہی دن ایک ہی طرز کے ایک ہی نوعیت کے حملے فوجی تنصیبات پر اور حساس اداروں کے دفاتر پر حملے کیے جائیں. ٹھیک ہے. یہ ادھر جو ہے اٹیک، یہ وہ حملہ ہے جس کے لیے تو انڈیا 75 سال جو ہے وہ بغیر نمک کی روٹی کھا رہا ہے. آپ وہ یہ نہیں کر سکا، انہوں نے ملک کے اندر کر دیا. دیر از پی ٹی آئی. دیکھو لیگلی اگر یہ لوگ، میں پھر کہتا ہوں اٹس مائی اسٹیٹمنٹ، میں ریپیٹ کرتا ہوں آپ کے شو میں، لیگلی اگر ان کو سزا نہ بھی ہوئی، یہ کل ضمانت ہو جائے، پرسوں یہ بری بھی ہو جائے، مورلی اس قوم کی نظر میں 9 مئی کے مجرم عمران خان ہے، ان کی جماعت ہے، ان کے 2nd ٹیئر کے، 3rd ٹیئر کے اور 4th ٹیئر کے کارکن. ٹھیک ہے، آپ کا نقطہ نظر آ گیا. آپ کے نزدیک فی الحال ڈیو پروسیس فالو بھی ہو رہا ہے. میں آپ کی طرف بڑھوں گی. شوکت یوسفزئی صاحب، اب اس وقت کیا طے ہے؟ کیونکہ آپ لوگوں کا ابھی یہ فیصلہ نہیں کیا کہ غالباً آپ اس پارلیمنٹ کے اندر رہیں گے نہیں رہیں گے، کیا ضمنی انتخابات میں آپ کھڑے ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ خان صاحب کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے یہ بات سامنے آئی کہ آپ دوبارہ ضمنی انتخاب میں نہیں کھڑے ہوں گے، لیکن میں عمر ایوب صاحب کی اسٹیٹمنٹ سن رہی تھی، انہوں نے کہا اس پہ بھی اب کلیئرٹی نہیں ہے. اچھا، میں پہلی بات تو یہ کہ میں تو پاکستان آ گیا ہوں، میں اپنے بھائی کو بتانا چاہتا ہوں. اور میرا یہ خیال تھا کہ اختیار ولی صاحب چونکہ اب پرائم منسٹر کے وہ بن گئے ہیں ترجمان یا ایڈوائزر جو بھی ہے بن گئے ہیں، تو اب یہ کم از کم الفاظ کا جو ہے نا اچھے الفاظ کا استعمال کریں گے. لیکن انہوں نے وہی اپنے پرانا لہجہ استعمال کیا کہ مرد کے بچے ہوں. تو یہ دیکھیں، مرد کا بچہ تو ثابت کر دیا عمران خان نے کہ وہ کسی سے بھیک نہیں مانگ رہا ہے. وہ بڑے اس سے جیل کاٹ رہا ہے الحمدللہ. اس کے 700 سے اوپر دن ہو گئے ہیں، اور وہ نہ بیمار ہو رہا ہے، نہ وہ اسپتال جا رہا ہے، نہ وہ باہر ملک جانے کے لیے تیار ہو رہا ہے. انہوں نے تو بڑی کوششیں کی اس کے اوپر. اور پھر اپنے لیڈر کے اوپر بھی ذرا توجہ ڈالے کہ ہر 20 دن کے بعد وہ بیمار اور پھر اس کے بعد لندن جانے کے لیے تیار. تو دیکھیں، یہ جو چیزیں ہوتی ہیں نا، یہ بتانے کی نہیں ہوتی ہیں، یہ وہ لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کس طرح جیل کاٹی جاتی ہے. بہرحال میں اس پہ آنا چاہتا ہوں. دیکھیں، ہر ایک کی اپنی کوشش ہوتی ہے. جو سیاسی اسٹرگل ہوتی ہے وہ سیاسی لوگ کرتے ہیں، لیکن سیاسی لوگ اس طرح نہیں بنے ہوتے ہیں کہ اسٹیل کے بنے ہوتے ہیں کہ آپ اپنی جو طاقت ہے ریاستی وہ سیاسی ورکروں کے اوپر استعمال کریں. جو غریب ورکر ہوتے ہیں، جو غریب ورکر ہوتا ہے نا، وہ پارٹی کے لیے نکلتا ہے، نظریے کے لیے نکلتا ہے، وہ گولی کھانے کے لیے نہیں نکلتا ہے. لیکن آپ نے اس ملک کے اندر سیاست کو کیا بنا دیا ہے؟ آپ نے پنجاب کو جس طریقے سے منی مارشل لا لگا دیا ہے، کوئی نکل کے دکھائے. اور بھائی یہ کوئی پی ایم ایل این اور پی ٹی آئی کا مقابلہ تو نہیں ہو رہا ہے کہ ہم ڈر گئے کہ جی پی ٹی آئی جو ہے وہ ان کے سامنے نہیں آ رہی ہے. آپ لا کے سیکورٹی اداروں کو کھڑا کر دیتے ہیں. آپ کا پوری بھاشن جو ہوتی ہے ٹی وی کے اوپر، وہ آپ کی 9 مئی ہوتی ہے، اور آپ بار بار اسی چیز کے پیچھے چھپتے ہیں. لیکن آپ کی اپنی پرفارمنس بھی بتائیں نا لوگوں کو. عمران خان کو آپ نے ہٹایا اس لیے کہ جی مہنگائی آ گئی، معیشت خراب ہو گئی، جو ملک ڈیفالٹ کر رہا ہے. آپ کا نقطہ آ گیا. عمران خان سے لے کے ابھی تک، ایک منٹ، عمران خان سے لے کے ابھی تک اب معیشت کہاں کھڑی ہے؟ 33,000 ارب کا قرضہ لے لیا، اس کے بعد اب مزید قرضہ لے رہے ہیں اور عوام کو بیوقوف نہیں بنا رہے ہیں. 1 روپے کا ریلیف نہیں دیا. آپ کا نقطہ ہے کہ بھائی اگر امیجنیشن سے عمران خان کو ہٹا دیا آپ لوگوں نے تو ملک کی تباہی کر دی. پرفارم تو کر کے دکھائیں. اختیار ولی خان صاحب، آخری سوال. ایک طرف تو آپ نے عمران خان کو ایک جینون حکومت کو ختم کر دیا، پھر 8 فروری کے بعد جو جینون لوگوں نے ووٹ دیا اس کو آپ نے مینڈیٹ چھینا. اس کے بعد آپ اپنی جو ریاستی طاقت ہے وہ استعمال کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. پھر آپ کہتے ہیں کہ آؤ کوئی سامنے آئے. اس طرح نہیں ہوتا. آپ کا نقطہ آ گیا شوکت یوسفزئی صاحب. مجھے تھوڑا آگے بڑھنا ہے. طور پہ جو ہے نا مجھے اختیار ولی صاحب سے پوچھنا ہے کہ جو سیاسی مقابلے کی آپ بات کریں، اختیار ولی صاحب، کل اپوزیشن الائنس نے ایک اعلامیہ جاری کیا جس میں میثاق جمہوریت کا دوبارہ ذکر کیا. اس وقت آپ کو لگتا ہے حکومت اس طرح کی کسی میثاق جمہوریت کی اگر کوشش ہے جو اچکزئی صاحب کی طرف سے ہو، اس پہ خیر مقدم کرے گی؟ ابھی نہیں، اس وقت نہیں بات چیت کا ماحول؟ آپ کی آواز میوٹ ہے. اگر آپ اپنی آواز کو ان میوٹ کر دیجئے. میں یہ کہہ رہا تھا کہ اپوزیشن کا جو اعلامیہ ہے اس میں 2-3 نکات بہت اچھے تھے. ایک اس میں جو ہے الیکشن ریفارمز، نمبر 2 اس میں جو ہے تو پولیٹیکل ڈائلاگ کی بات ہے، اور ایک آدھ بات اور بھی تھی جو بڑی اچھی تھی.
اس پہ بات ہو سکتی ہے. الیکشن کمیشن آزاد الیکشن کمیشن جس طرح تمام پولیٹیکل پارٹیز چاہیں, لیکن یہ وقت اس کا یہ بے وقت کی راگنی گا رہے ہیں. نادان گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا, اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو اگر مصطفیٰ نواز کھوکر صاحب جو مشترکہ اعلامیہ پڑھ رہے تھے, بہتر ہوتا کہ اپنے لیفٹ اور رائٹ کھڑے ہوئے دونوں ساتھیوں پہ نظر ڈال لیتے تو یہ مطالبات ان سے ہی کر لیتے. اس وقت جب ان کی حکومت تھی تو یہ کرا لیتے ان سے, یہ اس وقت ان سے کہہ دیتے جب یہ حکومت میں تھے. سیدھی بات میں آپ کو بتاؤں, عمران خان جو ہے نا, انہوں نے شوکت صاحب نے, میں ان کو ویلکم بیک کہتا ہوں, اپنی علاج کے لیے گئے تھے, میں ان کے لیے دعا گو بھی رہا ہوں کہ اللہ ان کو صحت دے. میری لینگویج جو ہے نا, میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ میری لینگویج کو خراب آپ کی لینگویج کر دیتی ہے. میری لینگویج کو خراب, میں برا نہیں ہوں, میری تربیت اچھی ہے, لیکن آپ لوگوں کا طرز تکلم خراب کر رہے. آپ کے لیڈر کا آج اشتہار میں نے دیکھا, نیو یارک ٹائمز. صحیح. بہت شکریہ. ہمارے ولی خان صاحب یا شوکت یوسفزئی صاحب موجود تھے. وقت کی قلت کی وجہ سے میں تھوڑا آگے بڑھنا ہے. ہم نے غیرت کے نام پہ ہونے والے قتل کے جو اس ہفتے کے واقعات ہیں اس پہ ذکر کرنا ہے, اور یہ بڑھتا جا رہا ہے مسئلہ, اس پہ بات کریں گے. بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. ملک بھر میں غیرت کے نام کے قتل کی جو رپورٹنگ ہے وہ بڑی تیزی سے بڑھتی جا رہی ہے. اگر ہم پچھلے 3 ہفتوں کے ہی فگرز کا جائزہ لیں تو غیرت کے نام پر ملک کے مختلف علاقوں میں کئی کیسز رپورٹ ہوئے ہیں. 17 جولائی کو راولپنڈی میں 18 سالہ سدرا بی بی کو مبینہ طور پر مقامی کونسل عمائدین کے حکم پر قتل کیا جاتا ہے. 21 جولائی کو بلوچستان میں بانو بی بی کو اور ان کے شوہر احسان اللہ کے ساتھ قتل کر دیا جاتا ہے. 29 اور 30 جولائی کو کراچی میں 2 جوڑوں کا قتل کیا گیا. آج جنوبی پنجاب میں پسند کی شادی کرنے پر 2 خواتین سمیت 3 افراد کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا. جھنگ میں کرغزستان سے لوٹنے والی خاتون ڈاکٹر عائشہ اور راجن پور میں ایک میاں بیوی کے جوڑے کو قتل کیا گیا ہے. اس کے علاوہ ہم نے دیکھا کہ راجن پور کے علاقے میں محمد پور میں پسند کی شادی کرنے والے ایک اور میاں بیوی کا قتل بھی سامنے آیا ہے. HRCP نے کہا ہے کہ 2024 میں ایسے واقعات میں 405 خواتین کو قتل کیا گیا. 2023 میں یہ تعداد 226 تھی. اسلام آباد میں قائم ایک آزاد تنظیم SSDO کے مطابق گزشتہ سال ملک بھر میں صنفی بنیاد پر تشدد کے 32,000 سے زیادہ واقعات رپورٹ ہوئے, جس میں سے 547 ایسے قتل شامل ہیں. ہمارے ساتھ ماہین پراچا موجود ہیں, سینئر مینیجر کمیونیکیشن اینڈ ریسرچ HRCP. بہت شکریہ ماہین ہمیں جوائن کرنے کے لیے. یہ واقعات ہو زیادہ رہے ہیں یا رپورٹ زیادہ ہو رہے ہیں یا سوشل سینسٹیوٹی اب زیادہ بڑی ہے کہ یہ واقعات ایک پرابلم ہے, اس لیے ان کی رپورٹنگ بھی بڑی ذمہ دار طریقے سے کی جانی چاہیے ہے. آپ کی کیا اسسمنٹ ہے؟ آپ کا جی بہت شکریہ. میرے خیال سے دونوں چیزیں ہوئی ہیں, واقعات بھی بڑھ گئے ہیں اور ان کی رپورٹنگ بھی بہتر ہوئی ہے. جو آنر کلنگز ہیں اب پہلے بہت کم رپورٹ ہوا کرتے تھے, مگر کیونکہ لوگ بدنامی اور خوف کی وجہ سے کھل کر بات نہیں کرتے تھے, مگر اب میڈیا کی کوریج, میڈیا کی پہنچ, لوگوں کا شعور بہتر ہو گیا ہے, سول سوسائٹی زیادہ فعال ہے اور عوام میں شعور بڑھنے کی وجہ سے لگتا ہے کہ رپورٹنگ بھی زیادہ ہو رہی ہے. مگر ہمارا یہ کہنا ہے HRCP کا کہ رپورٹنگ بہتر ہونے کے باوجود واقعات اب بھی خطرناک طور پر زیادہ ہو رہے ہیں, جو ریاست کی جانب سے پریونٹیو اقدامات کی کمی کی طرف اشارہ کرتے ہیں. یہ واقعات زیادہ کیوں ہو رہے ماہین؟ بیکاز ہم سمجھتے سسٹمیٹکلی جیسے تعلیم یا شعور یا تھوڑی ماڈرنٹی آتی ہے. میں دور افتادہ علاقوں کی بات نہیں کری, میں مین اسٹریم جو بڑے شہر ہیں جہاں کا لٹریسی ریٹ قدرے بہتر ہے. اب جو کرغزستان سے آنے والی لڑکی ایک ڈاکٹر ہے, اس کے ماں باپ میں اتنا تو معلوم ہوگا کہ بیٹی کو ڈاکٹر بنانا ہے, یہ کم کیوں نہیں ہو پا رہے؟ اس کا جی یہ دیکھنے کی بات ہے کہ ہمارے ایک کلچر نے پدر شاہی, مردانہ حکم رانیت, سماجی رویوں کی وجہ سے جو فیملی کی عزت کو خواتین کی آزادی سے جوڑا جاتا ہے, خاص طور پہ شادی, رشتوں, ذاتی فیصلوں کا معاملات, یہ سب چیزیں جڑی جاتی ہیں عزت کے کانسیپٹ سے. اور یہ اس پہ تعلیم کا کوئی اس میں نہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ اب جو 1999 میں سامع سرور کا کیس تھا, اس میں ان کی فیملی, ان کا خاندان پڑھی لکھی کھاتا پیتا خاندان تھا. تو اس میں صرف تربیت یا ایجوکیشن کا اس میں حصہ نہیں ہے, اس میں ایک
بہت ڈیپلی انٹرنچڈ کلچر کا معاملہ ہے یہ. اور کنوکشن ریٹ کیا ہے جب اس طرح کے کیسز اعلیٰ عدالتوں تک پہنچتے ہیں یا لوور کورٹس میں؟ پہلے مجھے بتائیے، پھر اگر وہ آگے اپیل ہوتی ہے تو اس کی کنوکشن ریٹس کیا ہے؟ کتنے ہم ڈپریسنگ نمبرز کی طرف دیکھ رہے ہیں اس حوالے سے؟ اب میرے پاس انفارچونیٹلی نمبرز نہیں ہیں، مگر یہ میں کہہ سکتی ہوں کہ ایک جو مسئلہ یہ ہے کہ جو 2016 کے قانون کے بعد جو قندیل بلوچ صاحبہ کے قتل کے بعد پاس ہوا تھا، اس میں ایک لوپ ہول ابھی بھی ہے کہ ابھی جب قتل کے غیرت کے نام پہ قتل ہوتا ہے تو جو جج ہے وہ اپنی رائے دے سکتا ہے کہ یہ در حقیقت غیرت کے نام پہ تھا یا نہیں، اور پھر جو خاندان ہے وہ معاف کر سکتا ہے مجرم کو. تو یہ ابھی ایک لوپ ہول ہے جو استعمال ہوتا ہے ان کیسز میں. اور آپ یہ کہہ رہی کہ لوپ ہول استعمال ہوتا ہے. اس حوالے سے یہ جو جب واقعات تیزی سے رپورٹ ہو رہے ہیں تو جو لوپ ہول کو فل کرنے کے لیے ریکمینڈیشنز کیا ہیں آپ لوگوں کی؟ اس میں ایک تو یہ ریاست قبائلی رسم و رواج کا ختم کرنے کے لیے واضح طور پہ اقدامات کرنے کی بہت ضرورت ہے. ایک تو جو غیرت کے نام پر قتل کے خلاف قوانین کی سختی سے امپلیمنٹ کرنے کی ضرورت ہے. جو لوپ ہولز ہیں اس سے بچنا نہیں دیا جانا چاہیے مجرم کو. دوسرا یہ بھی ہے کہ جو آپ کی غیر قانونی جرگہ جس طرح یہ بانو بی بی کے کیس میں ہوا تھا، ان کو فوراً ختم کیا جانے کی بہت ضرورت ہے. دوسرا جو عام عوامی تعلیم و تربیت کے جو مہم ہیں ان کو شروع کیا جائے، جن سے جو سماجی رویے ہیں وہ بدلے جائیں. اور سب سے زیادہ یہ ہے کہ جو انسٹیٹیوشنل اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے وہ مضبوط کی جائے. پولیس کو، اداروں کو تشدد کے واقعات پر فوراً ایک مؤثر طور پہ کارروائی کرنے کی. بہت شکریہ ماہین. یہ جو ساری آپ نے باتیں لسٹ ڈاؤن کی ہیں، شور پاکستان کے اندر سب کو معلوم ہے کہ یہ کیا کرنا ہے. ہم صرف میں نے آپ سے اس لیے پوچھا کہ ایک طریقے سے کرسٹلائز ہو جائے بھائی کہ کیا چیزیں ہماری پرائرٹیز ہونی چاہیے. یہ اس کا ٹرکل ڈاؤن افیکٹ ہوتا ہے. ریاست ایک مرتبہ ٹھان لے کہ اس ملک کے اندر غیرت کے نام پہ بچیاں یا بچے قتل نہیں ہوں گے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ پھر وہ ہو؟ جب تک کہ آپ اپنے قانون کو اور اپنی پروسیکیوشن کو، اپنی کنوکشن کو واٹر ٹائٹ نہیں کریں گے تب تک یہ ایسے نہیں ہوگا. اور یہ ساری ذمہ داری اولین طور پہ ریاست کی ہے. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. اپنا فیڈ بیک دینا مت بھولیے گا. خیال رکھیے. خدا حافظ.